अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुक़्तदा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम तुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि खम्सुन अदुल मरीद इत्तिबाउल जनाइज़ तशमीतुल आतिश रद्दुस सलाम इजाबतुद दावा। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फ़ौक़ सलातिन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी कदर वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, ये ताज़ियत की मजलिस है। ताज़ियत कहा जाता है अरबी में आज़ा याज़ु अज़वन, जिसकी तरफ मौत मंसूब हुई हो और उसकी तीमारदारी खबरगिरी करने को ताज़ियत कहा जाता है। हाजी यूसुफ इब्न अबू बकर मर्चंट जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ़ ले गए। इस वाक़िया फाजिया पर, इनके मौत पर ताज़ियत और तसल्ली के कलिमात के लिए हम और आप जमा हुए हैं। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आलम और ये दुनिया जो बनाई, करोड़ हाँ करोड़, खरब हाँ खरब नेमतें अल्लाह ताला ने इंसानों को अता फरमाई। तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी है। ज़िंदगी में काबिल फ़ख्र ईमान है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा होना है। इसके साथ साथ अल्लाह के मुक़द्दस घर में, जिसे मस्जिद कहा जाता है, जो अल्लाह की तजल्ली का मरकज़ है, अल्लाह की रहमत के उतरने की जगह है, अल्लाह की तरफ से बरकत के नाजिल होने की जगह है। मस्जिद का कनेक्शन दुनिया की तमाम मसाजिद का बैतुल्लाह के साथ है। अल्लाह के नूर की तजल्ली लौहे महफूज में है। सात आसमान पर ये फरिश्तों का क़िबला है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी कसम खाई है। वल बैतिल मामूर, बैत मामूर की कसम। ये अल्लाह की तजल्ली का मेन पावर हाउस सात आसमान पर फरिश्तों का क़िबला है। बिल्कुल उसकी सदाई में नीचे बैतुल्लाह है, काबतुल्लाह है। ये अल्लाह के अनवार और उसकी तजल्लियात का मेन मरकज़ है। अल्लाह की तजल्ली लोहे महफूज से काबतुल्लाह पर उतरती है और काबतुल्लाह ये अल्लाह की तजल्ली का मरकज़ है। वहाँ से दुनिया की तमाम मसाजिद के अंदर अल्लाह की तजल्ली तकसीम होती है। रूए ज़मीन पर जितनी भी मसाजिद है, इसका कनेक्शन सीधा बैतुल्लाह के साथ है। फिर जो मुसलमान 5 वक्त नमाज के लिए आता है अल्लाह के घर में, तो वो अपने साथ अल्लाह की तजल्ली लेकर घर जाता है, अल्लाह की रहमतें लेकर जाता है, अल्लाह की बरकत लेकर जाता है। और जो मुसलमान मस्जिद से कनेक्शन नहीं रखता और मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए नहीं आता, तो उसके घर में अल्लाह की रहमत, अल्लाह की तजल्ली और अल्लाह की बरकत का कोई हिस्सा नहीं होता। इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, रिवायत में है, जो आदमी इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले, आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है। और अगर फजर भी जमात से पढ़ ले
تو باقی آدھی رات کی بھی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یعنی عشاء اور فجر دو نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے پر پوری رات کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ میں نے کچھ آیات اور احادیث آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ باقی کتابوں میں تورات بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، انبیاء کے 100 صحیفے بھی ہیں۔ انہیں کتب سماویہ ضرور کہا جاتا ہے، انہیں صحف ضرور کہا جاتا ہے، لیکن کسی ایک آسمانی صحیفے کو یا کسی بھی ایک آسمانی کتاب کو قرآن کے علاوہ کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل نہیں۔ کتاب کا معنی لکھا ہوا مضمون، اور کلام ما یتکلم بہ الانسان، ما یتکلم بہ، جس کا کسی ذات نے تکلم فرمایا ہو، اور ہر متکلم کے کلام میں اس کے احساسات، اس کے جذبات اور اس کی تمام چیزیں اس کے کلام میں مترشح ہوتی ہے۔ متکلم کے کلام میں اس کے جذبات پنہا ہوتے ہیں، متکلم کے کلام میں اس کے احساسات راز ہوتے ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، عربی زبان میں ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ نفس کا ترجمہ جان سے کرتے ہیں، اور ذائقہ کا معنی چکھنا ہے۔ کیا موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوتا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ سے رب ہونے کے اعتبار سے وہ راضی ہے، اسلام دین ہونے کے اعتبار سے وہ راضی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس بات پر وہ راضی ہے۔ یعنی میرا مذہب اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، اس پر میں خوش ہوں۔ دنیا کے تمام مذاہب اور دنیا کی تمام ملت اور دنیا کی تمام ادیان باطل ہیں، بے اثر ہیں، بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ جنہیں مذہب قرار دیتا ہے، جنہیں دین قرار دیتا ہے، وہ اسلام ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، سب سے بلند و بالا مذہب اللہ نے جو عطا فرمایا یہ اسلام ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کوئی آدمی پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، حدیث شریف میں ہے وہ آدمی موت کے وقت اپنے اسلام کو، اپنے دین کو اور اپنے نبی کی محبت کو بچا کر کے دنیا سے لے جائے گا۔ بہت مختصر دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے، نماز مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسلام میں استقامت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت اور عظمت نصیب ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آدمی کو اسلام کی محبت ہوگی، محبت نصیب ہوگی۔ تو ذائقہ کا معنی چکھنا، 3 چیزیں جس نے حاصل کر لی اس کو ایمان کی مٹھاس مل گئی۔ اللہ میرا رب، اسلام میرا مذہب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی۔ حقیقت میں اس کی بھی ایک مٹھاس ہے، اس کی بھی ایک تاثیر ہے۔ جس کا ایمان اس درجے کا ہو، جس کو اللہ کے نبی سے اس درجے کی محبت ہو، اس کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ یہاں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھے گی۔ حدیثوں میں اس کی شرح بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات حضرت عیسیٰ کو دیے تھے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کون ذوات ہوتی ہیں؟ آدم سے لے کر کے خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ انبیاء اور 313 رسول،
نبی کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا ہے، جو اللہ کے انوار اور اس کی تجلیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ جسے صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبر کے انوارات اور ان کے کمالات کو براہ راست دیکھتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کے بابت فرمایا اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامہ ابرها قلوبا اعمقها علما اقلها تکلفا اختارهم لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلا واتبعوا على اثرهم وسننهم۔ صحابہ کا تعارف کروایا۔ صحابہ کون ہیں؟ اس امت کا سب سے ممتاز طبقہ حضرات صحابہ کرام کا ہے۔ کیوں؟ ابرها قلوبا، ایک دم صاف دل، اپنے دل میں کسی ایک فرد امت کے بابت کوئی کھوٹ، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی بات نہیں رکھتے۔ ابرها قلوبا، دل کے بہت صاف۔ اقلها تکلفا، صحابہ میں تکلفات بالکل نہیں۔ اعمقها علما، علم بہت گہرا۔ اختارہم لصحبت نبیہ، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ عز و جل نے صحابہ کرام کو خاتم الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی یاری کے لیے، آپ کی معیت کے لیے، آپ کی جماعت میں داخلے کے لیے انتخاب من جانب اللہ ہے۔ اختارہم لصحبت نبیہ، پیغمبر کی صحبت کے اندر انتخاب رب تعالی کی طرف سے صحابہ کا ہے۔ اختارہم لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اور یہ دین آج تک اپنی اصلی صورت میں جو قائم دائم ہے، یہ حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ فاعرفوا لہم فضلا، صحابہ کے فضل و کمالات کو تم جانو۔ فرمایا انبیاء وہ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہیں، اور صحابہ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات، کمالات اور علم سے بہراور جماعت کو کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب المعجزات والبراہین ایک پیغمبر ہیں جو خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی مبعوث ہوئے۔ ان کے بے شمار معجزات تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا قم باذن اللہ، قبر پر کھڑے رہتے اور مارتے، فرماتے قم باذن اللہ، اے اندر سوئے ہوئے شخص تم باہر آ جاؤ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قبر پر کھڑے رہ کر فرمایا قم باذن اللہ، اندر سے مرحوم باہر آیا، اس کا حال 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا، اتنا نورانی شخص۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیسے ہو؟ کہا بہت خیریت سے ہو، 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا ہے، لیکن اے پیغمبر ایک بات بتاؤں، میں نے آج سے 500 سال پہلے موت کا مزہ چکھا تھا، اللہ کی قسم ابھی تک اس کی کڑواہٹ میرے منہ میں سے گئی نہیں۔ موت بہت کڑوی ہے، اس کا ذائقہ، وہ پیغمبر صاحب المعجزات تھے، اور انہوں نے یہ اس معجزے کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر فرمایا۔ معلوم یہ ہوا موت کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایک میٹھی چیز کا ذائقہ، ایک کھٹی چیز کا ذائقہ، ایک کھاری چیز کا ذائقہ، اتنا نیک انسان ہے، لیکن موت، اسی لیے اللہ عز و جل قرآن مقدس میں فرماتے ہیں موت کا جھٹکا انتہائی خطرناک ہے۔ جب آقا مرض الوفات میں تھے، آخری حال میں، آپ نے پیالے میں پانی منگوا رکھا تھا، اپنا ہاتھ اس میں داخل کرتے تھے اور اپنے چہرے کے اوپر ملتے تھے۔ جب آپ میں اس کی استطاعت باقی نہیں رہی تو سیدہ عائشہ آپ ہی کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ سے لے کر کے پیالے میں ڈالتی اور پھر آپ کے رخ انور پر رکھتی تھی، اور آقا فرماتے تھے ان للموت سکرات و ان للموت غمرات، ان للموت سکرات و ان للموت غمرات، موت کی جھٹکی بڑی خطرناک ہے، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے۔ تو موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے،
جس ایمان کا ایک ذائقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ایک ذائقہ ہے، اس طرح اسلام کا ایک ذائقہ ہے۔ روایت میں نے پڑھی، للمسلم علی المسلم خمس، عود المرید، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، رد السلام، اجابت الدعوت۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا بحیثیت مسلمان 5 حق ہے۔ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ چونکہ آپ کے یہاں 30 منٹ کا وقت ہے، اس میں سے بھی 25 میرے لیے ہیں، 5 کسی اور کے لیے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ روایت کا ترجمہ ہی آپ کو پیش کر دوں۔ ایک مسلمان کے بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ والمؤمن من امینہ الناس علی اموالہم و دمائہم۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ من سلم المسلمون، بخاری کے اندر روایت ہے کتاب الایمان۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان سلامت رہے، اسے مسلمان کہتے ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ من امینہ الناس، جس سے مسلمان ہی نہیں کائنات کے سارے انسان، ناس میں سب داخل ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سارے جاندار، سارے انسان، من امینہ الناس علی اموالہم، جس کی وجہ سے کسی کا مال محفوظ، جس کی وجہ سے کسی کی جان محفوظ، اس انسان کو مومن کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان کا بحیثیت مسلمان دوسرے مسلمان کے بابت 5 حق ہیں جو واجب ہیں۔ عود المریض، پہلا حق، جب مسلمان بیمار پڑے تو اس کی خبر نکالنے جاؤ۔ روایت میں ہے جب کوئی آدمی نماز فجر کے بعد کسی بیمار مسلمان کی خبر نکالنے جاوے تو شام تلک 70,000 فرشتے خبر نکالنے جانے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، شام تلک۔ اور اگر مغرب کے وقت یا مغرب کے بعد کسی مسلمان کے عیادت کے لیے کوئی تشریف لے گیا تو صبح تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کریں گے۔ حدیث کے خلاصے میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اخلاص لوجہ اللہ کے پیش نظر کسی مسلمان کی عیادت کے لیے چلا گیا، اگر شام تک موت آ گئی اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوں گے تو کیا کبھی یہ بے ایمانی کی موت مرے گا؟ 70,000 فرشتے، بس اس جذبے کے ساتھ ہمیں جانا ہے کہ اگر دین میں میری موت آ گئی، کسی مسلمان کے عیادت میں جانے والے کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوں۔ ترمذی شریف میں یہ روایت موجود ہے، کبھی بے ایمانی کی موت نہیں مرے گا۔ طریقہ کیا بیان کیا؟ اس کا مناسب وقت معلوم کرے، کس وقت میں عیادت ہوتی ہے، مناسب وقت معلوم کرے، اجازت کے ساتھ گھر میں داخل ہو۔ اگر مریض کے پاس بیٹھنا مناسب ہو تو مریض کے پاس بیٹھیں گے، ورنہ جہاں بیٹھنے کا انتظام کیا ہو مریض کے گھر والوں نے وہاں بیٹھیں گے۔ اور اگر وہ بلاتے ہیں اپنے پاس اور نشست کو پسند کرتے ہیں تو قریب میں جائیں گے، پیشانی پر ہاتھ رکھیں گے، پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کریں گے، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک۔ چہرے پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا پڑھیں گے، لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، بے فکر رہو، ابھی آپ بیماری سے اچھے ہو جاؤ گے، اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ کتنا پیارا انداز ہے۔ پھر زیادہ دیر تک اس کے پاس مت بیٹھو، ان کی طبیعت کے مطابق کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر کے جانا یہ بھی سنت ہے، زیادہ دیر تک ان کے پاس مت بیٹھو، ان سے دعا کی درخواست کرو۔ ترمذی شریف میں روایت ہے یہ بیمار کے چارپائی کی پٹی کے پاس فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو زبان سے لفظ نکالتا ہے جیسا ہی کوئی لفظ اس نے نکالا یہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ عود المریض، پہلا حق مسلمان کا یہ ہے کہ بیمار پڑے تو عیادت کرو۔ اتباع الجنائز، ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا، مسلمان اللہ کی رحمت کے آغوش میں چلا گیا، اب اس کے 3 حق ہیں، 3 چیزیں ہیں، ایک تجہیز و تکفین
اور ایک نماز جنازہ، 4 کام ہیں تجہیز و تکفین میں، یعنی غسل اور کفن میں، نماز جنازہ میں اور دفنانے میں، 4 کام میں شریک رہا۔ عمل کے 2 قرات ملیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ومل قرات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہوتا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک قرات ایک احد پہاڑ کے برابر وزن کو کہتے ہیں، اور احد کا پہاڑ مدینہ کے ایک طرف کو گھیرے ہوئے ہیں۔ آقا نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، احد کا پہاڑ مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ روایت میں ہے اللہ پاک نے کائنات کے اس پہاڑ کو جنت کے کلر سے رنگ دیا ہے۔ مدینہ کے دوسری طرف میں جبل عیر ہے جو جہنم کی جڑوں پر کھڑا ہے اور اس پر جہنم کا کلر کر دیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے مقدس کلام میں عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، جنت کا پتہ تو بتایا ہے، وہ سدرہ کے پاس ہے۔ سدرہ کیا ہے؟ ایک آسمان پھر خالی جگہ۔ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، 7 آسمان ہیں، زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک پہنچنے میں 7000 برس کا فاصلہ ہے۔ ایک آسمان کی باڈی 500 برس کے برابر بڑی ہے، خالی جگہ 500 سال کی ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت میں یہ تحدید بیان کی ہے۔ پھر 7 آسمان کے اوپر عرش، کرسی، لوح قلم اور ایک سمندر، اور اس سمندر کا ایک موج 500 سال کی مسافت کے برابر بڑا۔ پھر ایک سدرہ ہے، زمین سے اٹھنے والی مخلوقات کی انتہا سدرہ پر ختم ہو جاتی ہے، اور آسمان سے اور آسمانوں کے اوپر سدرہ کے اوپر سے اللہ کے انوار اور اس کی تجلیات یہاں سدرہ پر جا کر کے ٹھہرتی ہیں۔ وہ ایک بیری کا درخت ہے اور اس کا ایک پتا پوری جنت عدن کو گھیرے ہوئے ہیں، پوری جنت عدن کو۔ تو اس درخت پر پتے کتنے اور اس درخت کے پتے کتنے اور وہ درخت کتنا بڑا، اس کا بیان قرآن میں ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی۔ اور 7 زمینوں کے نیچے قعر ارض میں والبحر المسجور کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جہنم ہے جو خدا نے بنائی ہے، اور 7 سمندر کے نیچے ایک کالا پتھر ہے جو جہنم کے اوپر کور کیا گیا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے اللہ نے جہنم بنائی ہے۔ اتباع الجنائز 3 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ ہم تجہیز و تکفین میں 2 کام میں شریک ہو، ایک قرات ملے گا، یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر وزن اس کے نامہ اعمال میں، اور دونوں کام میں جنازہ اور نماز میں شریک رہا، عمل کے 2 قرات اس کو ملیں گے۔ جنازے کے ساتھ چلنا، اتباع کا معنی ساتھ ساتھ چلنا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی ہم جنازے کے آگے دائیں بائیں آگے پیچھے، اٹھانے والا سب جگہ شریک رہ سکتا ہے، اور سنت یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ چلے یعنی پیچھے چلے۔ اتباع الجنائز، البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جنازے کے آگے چلنا جائز ہے، حنفیہ کے یہاں جنازے کے پیچھے چلا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے دربار خداوندی کا یہ تحفہ ہے، اور تحفہ آگے ہوتا ہے، تحفہ لے جانے والے پیچھے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا جس مسلمان کے جنازے کی نماز 40 آدمی پڑھ لے تو اس آدمی کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ ایک مسلمان کے جنازے کی نماز 40 آدمی نے پڑھ لی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ اتباع الجنائز، 4 چیزوں میں شرکت کرنی ہے، تجہیز و تکفین میں، نماز جنازہ اور دفنانے کے اندر۔ 2 میں شریک رہا، عمل کا 1 قرات ملے گا۔ 4 میں شریک رہا، عمل کے 2 قرات ملیں گے۔ تشمیت العاطش، تیسرا حق، اگر کسی مسلمان کو چھینک آئی وہ کہے گا الحمدللہ۔ کیوں؟ جب سانس چھینک جب آدمی کو آتی ہے تو اس کا سانس بند ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ جب سانس چھینک پوری کر لیتا ہے تو نئی زندگی اس کو ملتی ہے۔ اس نئی زندگی کے ودیعت کیے جانے پر اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ پڑھے گا، نئی زندگی ملی۔ سننے والا پڑھے گا یرحمک اللہ، جس نے چھینکا وہ کہے گا الحمدللہ۔
जिसने उसकी अल्हम्दुलिल्लाह सुनी वो जवाब में कहेगा यरहमुकल्लाह। अब छींकने वाला उसके जवाब में कहेगा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए, अल्लाह तेरे हाल की इस्लाह फरमाए। ये मुसलमान का हक है। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह पाए चोटी के मुहद्दिसीन में से 5 लाख हदीसें इन्होंने जमा की थी और उससे किताब लिखी अबू दाऊद शरीफ। 5 लाख हदीसों में से 4700 हदीस मुंतखब की और सुनन अबू दाऊद शरीफ लिखी। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी की आदत थी रोजाना असर के बाद समंदर के किनारे पर टहलते थे। क्यों? जारी पानी अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है, सफेद कपड़ा जिस्म पर जब तक मैला नहीं होता इस अल्लाह की तस्बीह पढ़ता है। इसीलिए अलबिसुल बयाद व कफ़िनु फीहा मौताकुम, जिंदगी में सफेद कपड़े पहनो और मरने वालों को सफेद कपड़े में कफन दो। इसलिए कि जब तक ये कपड़ा मैला नहीं होता तब तक वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। जारी पानी तस्बीह बयान करता है, इसलिए चलते हुए जारी पानी पर कोई पेशाब करे उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत और उस पर तमाम इंसानों की लानत। हदीस शरीफ में फरमाया उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। क्यों? इसने इसकी तस्बीह को बंद किया। इसलिए किसी की तस्बीह नहीं, इन कुल्लुन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हून तस्बीहहुम। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की तस्बीह बयान करता है लेकिन तुम उसकी तस्बीह को नहीं समझ सकते हो। अल्लाह ने कुरान करीम में सुबहान की बड़ी अजीब तारीफ की। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, हम सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन कभी सोचा कि इसका क्या मीनिंग है? एक मर्तबा सुबहान अल्लाह पढ़ा, इसका क्या मतलब? कायनात और कायनात की तमाम मरकजी मादी ताकतें खत्म हो जावे और किसी गैबी ताकत की जहां से अलिफ हो उस जात को सुबहान कहते हैं। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। अइम्मा तफसीर में यहाँ सुबहान का तर्जमा ये किया है कायनात और कायनात की तमाम मादी ताकतें फेल हो जावे और गैबी ताकत का जहाँ अलिफ हो उस जात को सुबहान कहते हैं। हम उसका नाम जुबान पर लेते हैं, हम नमाज पढ़ें सुबहानकल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह मेरी कोई सलाहियत नहीं थी, मेरी कोई ताकत नहीं थी, मेरी कोई इस्तिताअत नहीं थी, करोड़ों तेरे बंदे हैं। हय्या अला सलाह की आवाज सुनकर, हय्या अला फलाह की आवाज सुनकर वो मस्जिद तक नहीं पहुंचे। आपने ए वो गैबी ताकत जिस पर कायनात की तमाम ताकतें खत्म हैं, तेरे ही फजल करम से तेरे दरबार शहंशाही में मुझे खड़े होकर के तेरे सामने हाथ बांधने की तौफीक नसीब हुई। इस एक मर्तबा के ख्याल पर जिंदगी की एक नमाज इंसान की पूरी काया पलट देती है। ये सुबहान का तर्जमा है। हम तस्बीहात पढ़ते हैं, तस्बीहात के बेशुमार फवाइद हैं, तस्बीहात की पाबंदी होनी चाहिए। इत्तिबाउल जनाइज तशमीतुल आतिश। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह टहल रहे थे, इधर की हवा थी, जहाज में से किसी ने छींक आई और उसने कहा सुबहान अल्लाह। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़ी नावड़ी भाड़े ली, अंदर जहाज था, स्टीमर थी, किनारे पर घोड़ियाँ रहती है नावड़ियाँ। 3 दिरहम में नावड़ी भाड़े ली और समंदर में जहाँ जहाज ठहरा हुआ था वहाँ गए और वहाँ जाकर कहा यरहमुकल्लाह। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी ने, इतना बड़ा मुहद्दिस, 5 लाख हदीसें, इससे 4700 हदीसें जमा करके अबू दाऊद लिखी। तमाम मदारिस में एक किताब पढ़ाई जाती है, बड़ी अजीब गरीब किताब है। वहाँ जाकर कहा यरहमुकल्लाह। उसने कहा यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। इमाम अबू दाऊद सिजिस्तानी का अपने वक्त में इंतकाल हुआ। बारगाह खुदाबंदी में पेशी हुई। किसी शागिर्द ने ख्वाब में देखा और कहा उस्ताद जी आपके साथ अल्लाह ने क्या मामला फरमाया? कहा 3 रुपये के बदले में, 3 दिरहम के बदले में खुदा ने मेरी मगफिरत कर दी। 3 दिरहम के बदले में खुदा ने मेरी मगफिरत कर दी। एक तरफ 5 लाख हदीसों का इमाम हुज्जत, 1 लाख जिसे हदीस याद हो उसे जो है कहा जाता है हाफिज। 3 लाख हदीसें जिनको याद हो उनको हुज्जत कहा जाता है। 5 लाख हदीसें जमा की और एक तरफ 3 उलमा ने लिखा है
ایک مسلمان کی حق کی رعایت میں اور ایک مسلمان کے حق کی ادائیگی کے خاطر اللہ کو یہ عمل بہت پسند آیا۔ آقا فرماتے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یخونہ، کبھی مسلمان کے بابت خیانت نہیں کرے گا، ولا یکذبہ، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ولا یخذلہ، مسلمان کو مدد کی ضرورت ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، ایک مسلمان کے لیے دوسرا مسلمان کا خون حرام، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے مال کو برباد کرنا حرام، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کو بے آبرو کرنا حرام۔ اسی لیے عبداللہ بن عمر طواف کر رہ گئے اور کعبۃ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا واللہ ما اعظمک واعظم حرمتک عند اللہ والمؤمن اعظم حرمتا منک عند اللہ۔ عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی رسول ہے، عمر کا بیٹا ہے، تفقہ کے بابت سارے صحابہ میں سب سے ممتاز ہے، سارے صحابہ میں سب سے ممتاز ہے۔ اس لیے بخاری میں شروع میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے ایک مسئلہ صحابہ سے پوچھا تھا، یعنی صحابہ کرام سے ایک سوال کیا تھا، بتاؤ ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان ہے، وہ کون سا درخت ہے؟ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ہر ایک کا خیال جنگلی درختوں کے بابت دماغ گھومنے لگا۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے تھے، ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، کوئی بولتے نہیں ہے، میں بولوں گا بچہ ہو کر تو بد تہذیبی سمجھی جائے گی، بولے نہیں۔ آقا نے فرمایا انہا النخلہ، وہ کھجور کا درخت ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ پھر جب بیان کیا کہ میرے دل میں آیا تھا، عمر نے فرمایا کاش عبداللہ تو بتا دیتا تو میں ایک بڑے سمجھدار بیٹے کا باپ شمار ہوتا، میری عزت ہوتی۔ خیر بڑے اونچے درجے کے تھے۔ وہ کعبۃ اللہ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں واللہ ما اعظمک، کعبہ تیری عزت تو دیکھ، ما اعظمک واعظم حرمتک عند اللہ، اللہ بھی تیری عزت مانتا ہے، والمؤمن اعظم حرمتا منک عند اللہ، لیکن کعبہ تجھے یاد رہنا چاہیے کہ مومن اللہ کی قسم تجھ سے بھی بڑی عزت کا مالک ہے، مومن کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر کے عزت کا مالک ہے۔ وہ اللہ کی تجلی کا مرکز ضرور ہے، لیکن بہت بڑی عزت کا مالک مسلمان ہے۔ اس لیے اس کے 6 حق بیان کیے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر، اتباع الجنائز، تشمیت العاطش، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کی عزت، اس کی آبرو کی حفاظت ضروری ہے۔ التقوی ہاہنا، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ بحسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاہ المسلم، سب سے بدترین انسان کون، سب سے برا انسان کون، جس سے برا انسان کوئی نہیں، ان یحتقر او ان یحقر اخاہ المسلم، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، اس سے برا انسان معاشرے میں کوئی نہیں۔ اللہ نے عزت دی۔ تشمیت العاطش، رد السلام، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے تو جواب دے، سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا تحیہ ہے۔ وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، یہودی مدینے میں آقا کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم۔ اب آدمی اسپیڈ میں بولے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ السلام بولا کہ السلام، یہودی کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم۔ یہودی اہل کتاب تھے، تورات اور انجیل اور زبور کے جاننے والے تھے، تو وہ السلام کو السلام علیکم، السلام کا معنی منحوس، السلام کا ترجمہ موت، یعنی وہ یوں کہتے تھے الیاذ باللہ اے محمد تیری موت ہو جاوے۔ یہودی لوگ مدینہ میں اس طرح آقا کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور اس کے آداب اور ضابطے بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب فرمایا کہ پورا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب عائشہ صدیقہ نے جب کسی یہودی سے یہ سنا تو جواب میں کہا السلام علیکم ولعنت اللہ، تم پر موت ہو اور تم پر اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں، تو نے ایسا کیوں کہا؟ تو کہ اللہ کے نبی آپ نے سنا نہیں، اس نے کیا کہا؟ اس نے آپ کو بد دعا دی السلام علیکم۔
تو فرمایا عائشہ تو نے ایک لفظ کیوں بڑھا دیا اور اللہ کی لعنت تجھ پر ہو؟ دیکھو میں رحمت بنا کر کے تشریف لایا ہوں، میں عذاب بنا کر کے نہیں آیا ہوں، میں آسانی کرنے والا ہوں۔ اسی لیے معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجا اور نصیحت فرمائی یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا تطاوعا ولا تختلفا۔ اے ابو موسیٰ، اے معاذ، جب تم یمن جا رہے ہو لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریو، سختی کا معاملہ مت کریو، لوگوں کو بشارتیں سنائیو، نفرتیں مت سنائیو، تطاوع دیکھو تم دونوں آپس میں ایک رہیو، متفق رہیو، تطاوع ولا آپس میں کبھی بھی اختلاف مت کرنا۔ یہ ابو موسیٰ اور معاذ کو وصیت فرمائی تھی۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ پورا سلام کیا جائے گا 30 نیکی ملے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلم شریف میں لمبی روایت ہے۔ پانچویں چیز، ایک مسلمان جب دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ دعوت کا دینا سنت ہے، دعوت کا قبول کرنا واجب ہے۔ اس کے آداب سورہ احزاب میں اللہ نے قرآن بنا کر کے اتارا ہے۔ یہ 5 حقوق قرآن سے بھی مستفاد ہے، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، اس لیے مختصر انداز میں میں نے روایت کی شرح کر دی۔ مجھے تو 1 گھنٹے کا وقت سمجھ کر کے میں نے مضمون منتخب کیا تھا، لیکن یہاں آ کر کے 35-40 منٹ میں سے پھر 25 ہو گئی، تو پھر میں نے بیٹھے بیٹھے بخاری کی روایت ملا لی کہ ایک سبق وہاں مدرسے میں سیدھوگر بچوں میں ہو جاتا ہے، ایک سبق بڑوں میں ہو جاوے، آیات اور احادیث سے ملا کر کے میں نے یہ روایتیں پڑھ۔ لیکن سنو، یہ وقت وہ ہے، علماء سے رہبری حاصل کریں۔ امت پر بہت مشکل وقت آ چکا ہے، لیکن ان مشکلات سے گھبرانے کا نہیں۔ اس سے مشکل وقت بدر میں تھا، اس سے مشکل وقت احد میں تھا، اس سے مشکل وقت احزاب میں تھا، اس سے مشکل وقت بنو قریظہ میں تھا، اس سے مشکل وقت بنو المصطلق میں تھا، اس سے مشکل وقت فتح مکہ سے پہلے کے حالات میں تھا۔ وہ مشکل وقت بھی تھے جب شعب ابی طالب نے مظلوم قیدی محمد رسول اللہ 3 سال تک جس میں چمڑے اور ٹکڑے اس کو صاف کر کے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، 13 سال پیغمبر کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، ان مظالم، یہ مظالم کچھ حیثیت ان مظالم کے مقابلے میں نہیں رکھتے ہیں۔ پھر 10 سال مدینہ المنورہ والی زندگی، اس میں یہودی اور اس میں منافقین، انتہائی خطرناک مارے آستین جن پر پورا قرآن اترا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند قدوس حالات میں اس کی ذات سے متعلق اور وابستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم حاجی یوسف ابن ابو بکر مرچند جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئے۔ بہت ہی اچھے انسان، اس مسجد کے نمازی، جس مسجد سے جو آدمی نماز پڑھتا ہے یہ ان کے سجدوں کی مسجد گواہی دے گی، ان کے اعمال خیر کی مسجد گواہی دیتی ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا اچھے انسانوں کے نیک اعمال فرشتے لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اور گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی فرشتے آسمانوں سے لے کر کے اترتے ہیں۔ جب انسان نیک اعمال کرتا ہے، وہ نیکیاں لے، اب وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ رحمت خداوندی میں تشریف لے گئے، وہاں میلہ لگتا ہے۔ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، لوگ 40 قدم دور چلے جاتے ہیں، منکر نکیر آ کر سوال جواب کرتے ہیں، تو جتنے پہلے مرے تھے وہ سب آ کر ان کے رشتہ دار قبر میں جمع ہو جاتے ہیں، سب کی روح، اور جتنے زندہ ہیں ان سب کی خیریت پوچھتے ہیں، وہ کیسا ہے، وہ بخاری میں کتاب الجنائز میں روایت ہے، سب کے حالات پوچھتے ہیں۔ اور اگر وہ نیکوں میں ہیں تو وہ، اور خدا نخواستہ اگر وہ بدوں میں ہیں، وہ پوچھتے ہیں تو کہ تم کو معلوم نہیں، وہ تو تمہارے عالم میں ہیں، ہمارے عالم میں نہیں، دنیا میں نہیں، وہ تو یہاں گئے، تو کہ چلو اس کا تذکرہ چھوڑ دو، وہ دوسرے عالم میں ہیں، یعنی عذاب کے عالم میں ہیں۔ لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، زندگی عاریت کی ہے، کل ختم ہو جانے والی ہے، آخرت باقی اور دیرپا ہے۔ اس ملک میں امن و آشتی اور محبت کا ماحول پیدا کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ نفرت، عداوت، توڑ، دشمنیاں، یہ کبھی کسی قوم کی کامیاب اور کسی قوم کی ترقی کا معیار نہیں ہے۔
بھلے کچھ دشمن طاقتیں تعصب کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہے ہیں، لیکن ہمیں محبت کا پرچم لہرا کر کے امن و آشتی کو اور راشٹر بھاونا اور راشٹر پریم کے جذبات کے ساتھ زندگی کے آخری سانس تک، لیکن وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ مسلمان بڑا ہوشیار ہوتا ہے، المومن گر کریم والکافر فج گر کریم والمؤمن گر کریم والفاجر کب لئیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس عالم میں کروٹ کروٹ مغفرت فرماوے، قبر کو نور سے بھر دے، روح کو علیین میں داخل فرما دے، جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرما دے۔ الحمدللہ ہم تعزیت کی مجلس میں یہاں تشریف لے آئے اور حق کے تعزیت اللہ کے گھر میں ادا کیا۔